बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक जो लीड मिलती है, यानी कि एक कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, या कम अज़ कम कुछ लोग जो हैं वो तालिबान को पाकिस्तान में लाने और बसाने के चक्कर में एक यूँ कहें कि उनका एहतसाब हो सकता है, उनको जवाब देना पड़ सकता है। वो कौन लोग हो सकते हैं, ये एक लीड सी मिली है। देखें आगे चल के क्या होता है, उसका हम जिक्र करेंगे। और इसके अलावा एक पाकिस्तान के इंतहाई ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म साहब के एक मुतमद साथी ने एक बड़े अहम सहाफ़ी से एक इंकशाफ किया है। जेल में इमरान खान साहब ने अपनी बहन जो उज़्मा बीबी हैं उनके साथ जो आखिरी मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया था, और उसका यानी ऑडियो जो है वो हमारे हसास इदारों के पास है। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी मुलाकातें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा एक तरह से पाबंदी लग गई है। फिर इमरान खान साहब का ट्विटर भी खामोश है, इसी वजह से खामोश है। अब शायद उनके साथ मुलाकात वाला कोई सीन ऑन नहीं है। वो उन्होंने क्या बात की थी, ये बड़ी अहम है। और दूसरी एक रिटायर्ड जनरलों की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में जो बल्कि मीटिंग नहीं थी, वो मुलाकात थी, और वो आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात थी। इस मुलाकात का अहवाल, मुलाकात पुरानी है थोड़ी सी, कोई ज़्यादा नई नहीं है। उनमें मैं आपको एक दो नाम आपके साथ शेयर करूँगा, और जो मुद्दा आर्मी चीफ साहब के सामने रखा गया था वो क्या था, और आर्मी चीफ साहब का जवाब क्या था, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेट करती हैं चीज़ें। क्योंकि आर्मी चीफ शायद पाकिस्तान के उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि ये नजात दहिंदा हैं इमरान खान साहब, और बाकी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली हैं, बला 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 जो भी बातें थी। तो आर्मी चीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनको सबसे पहले, या अवाइल में जिनको पता चल गया था कि ये हाथ हो गया इस कौम के साथ, और शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और कोई गलत बंदा चूज़ कर लिया गया है। तो यानी इसमें बड़ी बातें हैं, तो लिहाजा उनको सबसे बेहतर, या मैं सबसे बेहतर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो चूँकि आई विटनेस थे, उन्होंने चोरियाँ, उन्होंने मामलात, उन्होंने असल रूप सारे कुछ देखे थे। इसलिए वो जो जर्नैलों की मीटिंग थी या जो मुलाकात थी आर्मी चीफ साहब के साथ, उसमें जो इनका मौक़िफ़ था, यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ का, वो सबसे अलग थलग था। वो मौक़िफ़ क्या था ये भी हम शेयर करेंगे। लेकिन जो आपसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है वो कल जो फ़ातिमा बच्ची थी जिसने छलांग लगाई थी, ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी, कल हम तक ये इत्तलात पहुंची थी। और ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वो वहाँ से भी ये मालूमात आ रही थी कि शायद वो बच्ची जो है वो जाँ बर नहीं हो सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ज़ख्मी है, अभी होश में भी नहीं है, और उसको जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कमर में चोट लगी है, उसको रीढ़ की हड्डी को चोट लगी है, और इसके अलावा जो है वो फेफड़े उसके ज़ख्मी हैं। तो वो बयान रिकॉर्ड करने में मतलब वो नहीं उसका हो रहा है इस वजह से। तो उसकी जो मजमूई हालत है उसका एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो जनाब ख़बर ये है कि ये आपको पता है ना कि पहले भी यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने जो थी वो ख़ुदकुशी कर ली थी। इस बच्ची ने भी ख़ुदकुशी की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी, इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं हो सकी। और जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसमें ये है कि ये जो फ़ातिमा 21 साला, ये पुलिस के मुताबिक 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, ताहम वो यूनिवर्सिटी आने के बाद क्लास में नहीं गई, बल्कि जो है दूसरी मंजिल से कूदने से कबल उसने 27 मिनट तक कोई फ़ोन पर बात करती रही, और 8:30 पर उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तालिबा ने कूदने से कबल आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी थी। पुलिस तफ्तीश में मालूम हुआ है कि भाइयों ने लड़की का पुराना मोबाइल ख़राब होने पर वाक़ये से एक रोज़ कबल ही इसे नया मोबाइल लेकर दिया था। लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे, और हासिल करदा नंबरों से गैर मुतमिन होने के हवाले से इसने अपने वालिद और भाइयों को बताया था। पुलिस का कहना है कि मामले में की मज़ीद तफ्तीश जारी है। इक़दाम ख़ुदकुशी की हतमी वजह का
تعین جلد کر لیا جائے گا۔ مجھے اس پولیس رپورٹ کے اوپر شک ہے۔ اچھا، میں ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، میں ایک عمومی جو پریکٹس ہے پاکستان میں اس کی، انڈیا پاکستان دونوں میں، یہاں پر جو پیسے والا ہوتا ہے نا جی، وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ قانون اس کے گھر کے باہر، ایک تو کہتے ہیں نا گھر کی لانڈی سر، قانون اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ پہرے دار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لاہور یونیورسٹی جو ہے، یا یونیورسٹی آف لاہور، یہ امیر ترین لوگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے با اثر لوگ ہیں۔ ان کے پاکستان کے وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں اور جو جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اس دوستیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سٹیٹس کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر ان کے مراسم ٹھیک ہونے چاہیے، ان کو پتہ ہے کہ پاور کوریڈورز میں کون سے دروازے کے پیچھے کون سی طاقت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون سا جو روشن دان ہے وہاں سے جو ہے وہ کس طرف کھلتا ہے روشن دان۔ تو یعنی ان کو جو راہداریاں ہیں، ان سب راہداریوں کا پاور کوریڈورز کا پتہ ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ یا تو ہوتا نا یہ بچی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، معاملہ کچھ اور طرح کا ہوتا، اور لڑکی کے معاملے میں ویسے ہی بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کے آپ کردار کے اوپر کوئی بھی حرف کھڑا کر دیں۔ اب یہ جو ہے نا جی، اس نے 35 منٹ بات کی یا 25 منٹ بات کی، یہ مجھے لگتا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو پاکستان میں چال چلن ہے، پاکستان میں جس طرح طاقتور لوگ قانون کو اور پولیس کو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اچھا جی کہ وہ کال بھی اس نے کی اور وہ ڈیلیٹ بھی ہو گیا، نمبر بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیا، تو یہ بڑا آسان ہے۔ CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی ہوگی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ آسان ہے کہ جب کوئی لڑکی ہو تو اس کے آپ یوں کر کے بات کر دیں اور اس طرح کی بات کر کے اس کے معاملے کو دوسری طرف لے جائیں۔ میں نے جو آپ سے بات کی کہ یار کہ یہ چل کیا رہا ہے یونیورسٹی آف لاہور، دیکھیں یہ سنگدلی کا معاملہ دیکھیں، کیونکہ اشتہاری پارٹی ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر، اور جو بڑے بڑے جگادری جو آزادی صحافت کے اوپر اندھا دھند یقین رکھتے ہیں، ان چینلز کے اوپر اس یونیورسٹی کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اور جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو، خیر یہ بات ہٹ کے ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں اور یہ بے پناہ اور اندھا دھند پیسہ کماتے ہیں، اور پیسہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوس، ہرس، لالچ، یہ انسان کا قبر تک پیچھا کرتا ہے، یا انسان قبر کی دیوار تک اس لالچ سے باہر نہیں نکل پاتا۔ کرتے کیا ہیں کہ یہ واقعات اس طرح پہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں کا ماحول بڑا گھٹن زدہ ہے۔ انہوں نے مختلف جو ہیں وہ ٹرکس پالے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو سے پیسے بٹورنے ہیں، کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مجبور کرنا ہے۔ میں اس کی آپ کو میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، اور مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ میں اگر آپ کی حاضری کم ہے تو سارے سبجیکٹس جن میں آپ کی حاضری پوری ہے اس کا رزلٹ روک لیا جاتا ہے، یا باقی سبجیکٹ میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ یعنی اگر میتھ کے سبجیکٹ میں یا انگلش کے سبجیکٹ میں کسی بچے کی حاضری کم ہے، کل رضی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، رضی صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اور ادارہ ہوتا ہے وہ بیسکلی تو ہوتا ہے کہ بچے نے پڑھا نہیں، پیپر کیا دے گا، تو بچے کو کام زیادہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ پیپر میں ہی بیٹھے اور اس کی پڑھائی میں جو حرج ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے وہ بھی پورا ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی مثال دی کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے اور وہاں کی سٹی بینک کی جو زونل مینیجر ہے وہ وہاں پر وزٹنگ پروفیسر ہے، وہاں پر ان کے بیٹے کی حاضریاں کم تھی، تو اس ٹیچر نے جو سٹی بینک کی کوئی زونل مینیجر ہے اس نے ان کے بیٹے کو کہا کہ تمہیں پیپر میں بیٹھنے کی اجازت اس صورت ملے گی جب تم 7 دن یا 14 دن، انہوں نے کوئی شرط رکھی، تم میرے بینک میں آ کے پبلک سروس کرو گے، لوگوں کی مدد کرو گے۔ وہ پورا دن صبح 8:30 بجے اٹھتا تھا اور جا کے جناب وہ کسی کو ویل چیئر دے رہا ہے، کسی کو کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی بچہ آ گیا، دروازہ کھول رہا ہے، جو بھی وہ پبلک سروس تھی وہ بینک کی طرف سے اس نے وہ ڈیوٹی پوری کی، اور جناب اس کو پھر پیپر میں اس ٹیچر نے، وزٹنگ پروفیسر نے بیٹھنے کی اجازت دی۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پیسے دو، اور پھر اگر آپ کا ایک سبجیکٹ میں حاضری نہیں ہے، باقی سارے سبجیکٹ میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پورا سیمیسٹر ریپیٹ کرنا پڑے گا، اور سیمیسٹر کی فیس لاکھوں روپے میں ہے۔ تو جو متوسط طبقے کے بچے ہیں وہ تو، ان کے والدین جو ہیں وہ کہاں سے دیں گے؟ اور یہ حاضریاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ بچے لیٹ کیوں ہوتے ہیں، غیر حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ بڑا موٹا سوال، بچے پڑھنے آتے ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ سر ٹرک کیا ہے
کہ فیس جمع کروانی ہے، بینک جانا ہے، تو ایک مینیجر بیٹھا ہوا ہے، سستا سا نظام انہوں نے، حالانکہ یونیورسٹی آپ جا کے چیک کریں، یوں لگتا ہے کہ جس طرح شاید امریکہ کی یونیورسٹی ہے، ایک بندہ ونڈو پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کا سسٹم سلو، پورا دن ادھر ضائع. جرمانے ہو گئے، فیس جمع کروانے گیا ہے یا جرمانے جمع کروانے گیا ہے یا جرمانے معاف کروانے دفتر گیا ہے، پورا دفتر فارغ، مطلب پورا ٹائم فارغ، 3-4 گھنٹے کہیں نہیں گئے، سبجیکٹ کسی نہ کسی میں غیر حاضری. اور پھر اینڈ پہ کیا نکلتا ہے، اچھا پھر وہ بس سروس اس طرح سے نہیں ہے، ٹریفک اس طرح سے، ان کے باہر جو ہے وہ اخیر غدر مچا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو بک شاپ، کاپی شاپ ایک، اور اگر کسی بچے کو کاپی کتاب کسی کی ضرورت پڑ گئی ہے لینے گیا تو وہاں پر بھی 4 گھنٹے ضائع. تو قصہ میں یہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں بات، کہ بدماش، یعنی کہ جنہوں نے ٹرک بنایا ہوا ہے، یہ بزنس بنایا ہوا ہے کہ ہم نے فیس کے علاوہ بچوں کو کس طرح سے ان کی والدین کی جیبوں سے پیسے نکلوانے ہیں. یہ باتیں آپ کو بڑی معمولی فیل ہو رہی ہوں گی، لیکن جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ ماحول کیا ہے وہاں کا. اور یہ ماحول کوئی پوچھن دسن والا ہی نہیں ہے گا، بدماشی. تو یہ ایک اپڈیٹ تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. باقی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو آسمہ بی بی، ان کا سوال تھا کہ یہ دیکھیں کہ فوج جو ہے، مطلب یہ کہ جو طالبان واپس پاکستان لا کے بسائے گئے، اب اس میں آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سنگل آؤٹ کر دیں اور باقیوں کو آپ معاف کر دیں یا چھوڑ دیں تو یہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہے. اس کا انہوں نے بڑا جواب دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی قوم کو باپ دے دیا بااختیار وزیر اعظم، اور یہ کہتا میرے پاس اختیار نہیں تھا، سب کچھ عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ ہو رہا تھا. اور جو ان کے ساتھ مل کے کر رہا تھا، یعنی کہ جنرل فیض حمید، وہ اب کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے انڈیویجولز کے تھے، ذاتی ایجنڈے تھے، اور اس میں اداروں کا کوئی قصور نہیں. یعنی انہوں نے پاکستان کی فوج، ISI، اس وقت کے آرمی چیف کو تو بیل آؤٹ کر دیا، لیکن فیض حمید صاحب کا انہوں نے خصوصاً ذکر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی DGSPR نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ سوال پھر پوچھے جائیں گے، پھر پوچھا جائے کہ یہ یہاں پر کیوں لا کے ان کو بسایا گیا طالبان کو. ایک دفعہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے کمیٹی کی، ہماری جو ہے کابینہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی جب شروع میں جب آرمی چیف صاحب آئے تھے تو ان کے اعلامیوں میں بھی یہ والا سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، اور اس کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو واپس لا کے بسانے میں کیا حکمت تھی، ان کو کون کون واپس لانے میں ملوث تھا اور کس کس نے ان کو لا کے واپس پاکستان بسایا. تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو تھے ہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جرم جو ہے، یہ جناب فیض حمید صاحب کو اس جرم میں بھی ٹرائی کیا جائے گا. کیا یہ ریاستی ادارہ فیصلہ تھا؟ اگر ریاستی فیصلہ تھا تو کیا کابینہ نے اس کی اجازت دی تھی؟ کیونکہ ایسے فیصلے تو وزیر اعظم اکیلے نہیں کر سکتا، کابینہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور میری معلومات اور ہماری یادداشت کے مطابق عمران خان صاحب کے دور میں طالبان کو واپس لا کر بسانے والا جو فیصلہ تھا، اس کی کابینہ نے کوئی اپروول نہیں دی تھی. یہ باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب، یہ ٹرائیکا. اب اس میں اگر کسی نے کسی کو بچانا ہے توقیر کے لیے، تقدس کے لیے، یا کسی اور نام کے لیے، یا پھر انا کے لیے، تو پھر یہ اپنی مرضی ہے. پھر وہ سٹینڈ کرتا ہے سوال آسمہ شرازی صاحبہ کا کہ یہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہے. تو ایک تو مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ جو پھندا ہے، یہ شاید فیض حمید صاحب کے بھی کم از کم ان کے گلے پڑے، طالبان کو واپس لا کے بسانے والا، وہ جو کپ پکڑ کے ادھر ادھر پھر رہے تھے پائن وہاں پر. تو ایک تو یہ والی خبر ہوگی. دوسری جناب خبر جو ہے وہ پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں، ان کا نام ہے سلمان غنی. سلمان غنی صاحب سے یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، اور انہوں نے بتایا کہ پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طویل عرصے تک، کوئی میرا 6 ہفتے بعد، عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی تھی عمران خان صاحب سے، اور جو ملاقاتوں سے انکار ہوا تھا حکومت کی طرف سے، وہ یہ ہوا تھا کہ یہ عدالتی فیصلوں کے برعکس جو ہے وہ باہر آ کر ملاقات کرنے والے سیاسی گفتگو کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ. عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ والی حرکتیں کرتے ہیں، پولیٹیکل ان کے میسج آتے ہیں. تو قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی قیدی سیاست نہیں کر سکتا اور نہ سیاست میں ملوث ہو سکتا ہے، اور یہ جیل مینول کہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ملاقات پر پابندی لگا دی. اور پھر جب عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی
تو انہوں نے یعنی پہلے تو اس کا یعنی حکومت والی سائڈ تو کہتی ہے کہ عظمیٰ خان صاحبہ نے یا پاکستان تحریک انصاف نے اس پر اتفاق کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جب ملاقات ہوگی آ کے انہوں نے پوری گفتگو کر دی تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا۔ لیکن اس ملاقات میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی غلیظ، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی تھرڈ کلاس زبان اور بیان اور ان کا لہجہ جو تھا وہ تھا۔ اب یہ گھٹیا غلیظ گفتگو کیا ہو سکتی ہے اور کن شخصیات کے بارے میں ہو سکتی ہے، یہ کم از کم میں نے اس پر سوچا کہ میں کوئی طریقہ نکالوں کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ عمران خان صاحب کی گفتگو کیا تھی، وہ کون سی زبان بول رہے تھے، وہ زبان اخلاقیات کے کس درجے کے اوپر آتی ہے، وہ کتنی غلیظ چیزیں انہوں نے وہاں پر بکیں کہیں، اس کو جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو وہ میں بڑا حوصلہ کر کے بھی مجھے میری اخلاقیات، صحافتی اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ باتیں نقل کروں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پاکستان کے ایک معروف صحافی جناب سلمان غنی صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو وہ اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو ہے جو انہوں نے عاصم منیر صاحب اور دیگر کچھ شخصیات کے بارے میں کی۔ تو یعنی میں اس گفتگو جو مجھے پتہ چلی ہے اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ڈیسپریشن کے آخری درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ باجوہ صاحب ہی ہوں گے جو تھوڑی سی بڑک شڑک عمران خان صاحب مارتے تھے اور وہ ہل جاتے تھے، یا پھر پاکستان کی فوج کے اندر ان کے چاہنے والے ابھی بھی جو باجوہ صاحب نے لگائے ہوں یا کسی اور طرف سے آئے ہوں، یا پھر اس نیریٹو کا شکار ابھی تک لوگ ہوں جس نیریٹو کا شکار پاکستان کی پوری فوج کسی نہ کسی دور میں رہی ہے۔ اور یہ جس طلسم کا شکار کر دیا گیا تھا پاکستان کی فوج کو، میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا، ان میں سب سے پہلے جس کی آنکھیں کھلی تھی وہ عاصم منیر صاحب ہی تھے۔ جب ان کو ملک ریاض صاحب کی آمد و رفت اور ان کے معاملات کا اندازہ ہوا، اور پھر ان کو بعد میں پتہ چلا کہ کس طرح وزیر اعظم صاحب خود ان سارے دھندوں میں ملوث ہے، کرپشن کے معاملات میں، تب ان کے خواب چکنا چور ہوئے، اور نہ صرف ان کے ہوئے، کئیوں کے ہوئے کہ یار ہم نے تو سوچا تھا کہ بڑا ایماندار ہے اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا، یہ نکلا کیا ہے۔ تو جنہوں نے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھی ویکھیا مکھی کوئی نہیں کھاندا، ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکھی نظر آ جائے نا اپنی چائے میں پڑی یا کھانے میں پڑی تو آپ نہیں پھر نکلتے وہ۔ تو عاصم منیر صاحب کے تو حال وہ ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب زچ ہو گئے ہیں، وہ ٹس مس نہیں ہو رہے کہ بندہ تو وہی ہے نا، اور پھر وہ جس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اب نہ ان کے پاس کوئی راستہ ان کو نظر آ رہا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ بمباری شروع کر دیں، ہر طرح کی وہ بات کر دیں جو مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، جو بھی۔ میں اس کے اوپر زیادہ آپ کے ساتھ چیز شیئر نہیں کر سکتا۔ آخری جو بات ہے وہ مجھے آج ہی پتہ چلا اتفاقاً کہ ایک میٹنگ ہوئی عاصم منیر صاحب کے ساتھ، سابق یعنی کافی سارے جرنیل تھے جن میں 2 کا مجھے معلوم ہو سکا ہے، مجھے نام لے کے بتایا گیا کہ جنرل خالد مقبول صاحب جو پنجاب کے گورنر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں، پہلے میرا خیال ہے وہ پھر نیب کے سربراہ بھی رہے ہیں، چیئرمین نیب بھی رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بڑے دل دادا تھے، اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب تو بڑا خیر کم ہی بولے ہوں گے، باقی بھی کم بولے ہوں گے، کچھ جو لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے ان سب کی گفتگو انہوں نے پورا دل جمعی کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ سنی۔ آرمی چیف صاحب نے سارے کہہ رہے تھے جی وہ پاکستان کی خاطر، وہ سر یہ دیکھیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سر جانے دیں، ساری پولیٹیکل لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، فلاں ٹمکان یہ وہ، پاکستان تحریک انصاف۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کسی نیریٹو کا شکار ہو گئے ہوں گے، حاضر سروس اور ریٹائرڈ، تو ان کو تو اندازہ نہیں کہ وہ جس طرح پہلے میں نے آپ سے کہا کہ آنکھوں دیکھ کے مکھی کون کھاتا ہے، تو یہ معاملہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ضرور ہے۔ تو جتنی معلومات اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہوا ہے اس کے بعد تو وہ یہ والی بات ماننے سے رہے۔
تو جب سب نے عمران خان صاحب کی سفارش، وکالت اور جناب حالات نارمل کریں، ملک رکا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے، کوئی راستہ نکالا جائے، کوئی معافی تلافی کی جائے، یہ ٹمکان سب کچھ کہہ دیا، تو آخر میں جنرل صاحب نے ایک جملہ بولا اور اس کے بعد میٹنگ ختم. سب اپنا منہ دیکھتے رہ گئے. جنرل صاحب نے کہا کہ آپ سب حضرات میرے سینئر ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی پینشنیں چھوڑیں اور جا کے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنا شروع کر دیں. یہ کہہ کے جنرل صاحب اٹھے اور چلے گئے. باقی سارے جو افسر تھے ان کو لگا کہ شاید انہوں نے باقی کوئی غلطی کر دی ہے، معاملہ زیادہ سنگین ہے، ہم نے کچھ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. تو یہ ابھی تک کی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.